बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल और मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। कल एक बहुत अहम दिन है पाकिस्तान की सियासत में। ऐवान बाला में क्या होने जा रहा है? कल अपोजिशन जो है वो बिल्कुल मुतहरक है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश करने के हवाले से और उस पर वोटिंग करने के हवाले से। और इस वक्त जो नंबर गेम है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के पास जो है वो 60 से ज्यादा मेंबर्स हैं सेनेट में, जबकि हुकूमत और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके पास तकरीबन 38 के करीब मेंबर हैं। तो कल क्या पोजीशन निकलती है? क्या कल तारीखी दिन होगा? क्योंकि ये मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले चेयरमैन सेनेट के हवाले से इस तरह की कोई अदम एतमाद के हवाले से ना तो वोटिंग हुई और ना ही उस वोटिंग के नतीजे में फिर चेयरमैन सेनेट जो है वो तब्दील हुए। सादिक संजरानी साहब का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा था कि आप बेहतर अपनी इज्जत बजाएं, इस्तीफा दें और घर जाएं। और याद रहे यही बिलावल भुट्टो जरदारी और इनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने सादिक संजरानी साहब के लिए वोट किए थे, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर वोट किए थे, जिसके बाद वो चेयरमैन सेनेट बने थे। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा कि आप अपनी इज्जत बचाइए, इस्तीफा दीजिए और घर चले जाइए। लेकिन सादिक संजरानी साहब जो है उन्होंने मुस्ताफी ना होने का फैसला किया। गो के जराये की खबर यह है कि चंद फाइल्स और जरूरी अशिया उन्होंने घर जरूर पहुंचा दी हैं। अब देखना यह है कि कल होता क्या है। मीर हासिल बजिंजो साहब जो हैं उन्होंने कहा, वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं अपनी जीत के हवाले से। लेकिन गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर की तरफ से यह भी कहा गया कि हो सकता है कि कल वोटिंग ही ना हो। क्या इस चीज के चांसेस हैं? बात करेंगे अपने मेहमानों से। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवीद चौधरी साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार सलमान आबिद साहब मेरे साथ इस प्रोग्राम में होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया सिमाबिया ताहिर ने। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं पॉलिटिशियन से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूं, सलमान आबिद साहब आपकी तरफ सबसे पहले आता हूं। किस तरह से देख रहे हैं कल क्या होने जा रहा है? आपको लगता है कि चेयरमैन सेनेट कल तब्दील हो जाएंगे? देखिए, बज़ाहिर अगर हम चेयरमैन सेनेट का ये सारा मामला देखें तो हमें लगता ही है कि अददी तादाद में तो अपोजिशन के पास नंबर्स हैं, इसमें तो कोई दो आरा हमें नज़र नहीं आती। लेकिन मसला ये है कि जो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का जो मामला है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कोलिशन पार्टनर के तौर पे सादिक संजरानी साहब का इलेक्शन हुआ था। अगर ये जो असूल आज जरदारी बिलावल साहब ने कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो फिर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो डिप्टी चेयरमैन है सलीम मांडीवाला, वो भी पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार थे। तो फिर वहां पर बिलावल साहब जो है वो बात नहीं करते कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भी पीटीआई के हमायत याफ्ता वोटों से जीत कर आए थे। अच्छा, अब मसला ये है कि इस वक्त सादिक संजरानी साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम है? सादिक संजरानी साहब पर इल्ज़ाम है कि जी वो जानिबदार हो गए। अब सबको पता है कि सादिक संजरानी साहब ने जिस अंदाज से सेनेट को ऐवान को चलाया है उसमें तो खुद हुकूमत के लोग जो हैं वो उनसे नाराज रहे हैं। और आपने फवाद चौधरी का मामला देखा, बहुत सी जगह पर उनको सुर्खी का सामना करना पड़ा। तो मसला सादिक संजरानी से नहीं है, बल्कि इस वक्त जो पोलराइजेशन है हुक्मरान जमात में और अपोजिशन जमात में, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और अपना जेयूआई समझते हैं कि हुकूमत पे दबाव बढ़ाने का एक तरीका यह है कि हम चेयरमैन सेनेट को तब्दील कर दें, जो कि अपोजिशन का बुनियादी तौर पर हक बनता है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। लेकिन अभी देखिए कि कल अगर मिसाल के तौर पर उनके खिलाफ तहरीक में तमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा और यह खुफिया राय शुमारी के साथ होगा। और जब यह चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा तो आज जो खबरें आई हैं उसमें पीएमएलएन के अंदर एक धड़ा है जो हासिल बजिंजो साहब की चेयरमैन सेनेट की तकरीरी के खिलाफ है। इसी तरीके से जेयूआई के अंदर एक धड़ा निकल कर आया है जो वो समझता है कि इनको हासिल बजिंजो को नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद पीएमएलएन के अंदर एक ग्रुप है जो कहता है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो पीएमएलएन से होना चाहिए। तो कल अगर ये सुरखरू भी हो जाए तो आगे जाके मुझे लगता ये है कि इसके ऊपर काफ़ी इख्तलाफात पैदा होंगे जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के तनाजुर में। और फिर अगर जो हुक्मरान जमात ने एक करारदाद पेश की हुई है, शिबली फराज ने और बाकी लोगों ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो एक नया मंजरनामा निकलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये तब्दील भी हो जाए तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो पोलराइजेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा तकसीम होगी। तो हम किसी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि इससे भी एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। ओके, नवीद चौधरी साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। ये जिस तरह से सलमान आबिद साहब फरमा रहे हैं कि जी अगर कल आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा भी लेते हैं तो उसके बाद नए जो कैंडिडेट हैं उसके हवाले से विद इन दी ऑपोजिशन इस वक्त मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं, और मुमकिन है कि हासिल बजिंजो साहब पे मुकम्मल तौर पर ऑपोजिशन का इतफाक ना हो सके। गो कि ये बात उन्होंने खुद कही है टेलीविजन पे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको नॉमिनेट किया है। लेकिन बहरहाल पीएमएलएन से गो कि आजकल आप लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के मामलात और
اور جتنے بھی مفادات ہیں وہ ایک ہیں، لیکن آپ کے پرانے سیاسی حریف رہے ہیں، تو کیا حاصل کر لیں گے؟ اگر آپ کل چیئرمین سینٹ کو تبدیل کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد نئے کینڈیڈیٹ پہ اتفاق ہو سکے گا، اور اگر ہو بھی جائے گا تو کیا حاصل کیا کر لیں گے؟ جمہوریت ہے سر، چلنے دیں جمہوریت کو. صادق سنجرانی صاحب ٹھیک آدمی؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے سلمان عامر صاحب کے تجزیے کا، کیونکہ آپ نے تجزیہ کے لیے بلایا تو انہوں نے کوئی تجزیے میں چاہے کہ پیالی میں طوفان تو چھوڑنا تھا نا، اس کے بغیر تو فائدہ کوئی نہیں تھا ان کے تجزیے کرنے کا. اس لیے وہ تجزیے کی کو اس انداز سے دیکھے کہ چاہے کہ پیالی میں طوفان ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ان کی اپنی ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ شاید اس سے بات آگے بڑھے گی. دیکھیں، جب حسن پنجنجو کا نام ہوا تھا وہ فائنل کر کے سب اپوزیشن کی تمام پارٹیوں نے اس کو فیصلہ کیا تھا، اور یہ پی ایم ایل این کا پرپوز کیا ہوا نام ہے، پیپلز پارٹی کا اس وقت نام نہیں تھا، آپ نے اس کو سیکنڈ کیا تھا. کیونکہ ہم نے تو سلیم مانڈی والے کو ایز اے چیئرمین دیکھتے تھے کہ انہوں نے رضا ربانی صاحب کا نام لیا، لیکن پھر ایک فیصلہ ہوا کہ جو دوسری دفعہ چیئرمین نہ بنایا جائے، تو اس لیے حسن پنجنجو صاحب، اور کیونکہ بلوچستان سے لانا چاہتے اس لیے ایک نان کانٹروورشل جو عموماً طور پہ یہ سب سمجھا جاتا ہے پولیٹیکل تھاٹ کے اندر، ہاں ان کے کوئی ریزرویشن ہو سکتی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے پولیٹیکلی تھاٹ کا وہ ایک نان کانٹروورشل ہے. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، دیکھیں ہمیں سنجرانی صاحب سے کوئی اعتراض نہیں تھا تب تک کہ جب تک وہ باعث نہیں تھے، لیکن بجٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بجٹ کے اندر انہوں نے بلڈوز کیا اور انہوں نے کوئی بجٹ کٹوتی نہ لی، اور بغیر ہیئرنگ کے یہ بغیر کیے بجٹ پاس کروانے کا بندوبست کر کے نکلنے کی کوشش کی، اور وہ ختم کر دیا گیا. وہ وقت تھا جب اسد کیسر بھی جاندار ہو چکے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا جب پروڈکشن آرڈر کا ایشو وہاں آیا تھا، اور سلیکٹ والا ورڈ جو تھا جس کے لیے اصل پرابلم سلیکٹ ورڈ کی تھی، جس سے ایشو اٹھا اور جس کو وہاں نیشنل اسمبلی کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ اس کو حذف کر دیا جائے، یہ غیر پارلیمنٹری لفظ ہے، اور یہی چیزیں یہاں کی گئی. تو وہ ایک پارٹیزن ان کا رویہ ہو چکا تھا. فواد چودھری والا واقعہ اس سے پہلے کا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس دن انہوں نے تو وہ سلیکٹ کا جو ساری ڈبیٹ تھی نوید صاحب، سلیکٹ کے پرائم منسٹر سلیکٹ کے حوالے سے جو ساری ڈبیٹ تھی وہ تو قومی اسمبلی کی تھی، اس میں صادق سنجرانی صاحب نے تو کچھ نہیں کیا. نہیں، صادق سنجرانی صاحب کو بھی وہ پرابلم ہو گئی تھی نا، صادق سنجرانی صاحب کو بھی اس کے بعد انہوں نے کوئی رولنگ تو نہیں پاس کی تھی. جی، انہوں نے کوئی رولنگ پاس نہیں کی تھی، وہ تو ڈپٹی اسپیکر جو اسپیکر کام کر رہے تھے، تھے، اجلاس ہی نہیں ہونے دیا نا، سوری صاحب ان کی رولنگ تھی. وہ تو اس سے بھی آگے چلے گیا، انہوں نے تو اجلاس ہی نہیں ہونے دیا. وہ بجٹ سیشن کے اندر ہم نے کٹوتیاں پیش کرنی تھی اپوزیشن سے، وہ تو انہوں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول، اور اب آج تو کھل کے سامنے آ گیا نا جس طریقے سے پی ٹی آئی جا کے اپنے اس سٹانس سے بھی ہٹ کے، جو کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے عمران خان کے خلاف دیا، جب وہ کہہ رہے تھے واشنگٹن میں کہ جی ڈیزل کے بغیر پارلیمنٹ چلے گی، اور اسی ڈیزل کے لیے پیٹرول ڈلوانے گئے تھے کہ شبلی فراز صاحب ڈیزل ڈلوانے چلے گئے. تو یہ چیزیں کرنے کے لگے تو پتہ چل گیا کہ ان کے اندر کمزوری ہے. اور آج ہمارے پاس 61 ووٹ آپ نے دیکھ لیے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں، بہتر ہے اپنی عزت بچا لے، ورنہ ایک پروسیس تو ہے ہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے، کل آپ انہیں کہہ رہے ہیں اپنی عزت بچا لیں. ووٹ دیکھیں، اگر ووٹنگ نہیں ہونی تو پھر یہ سیشن بلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، پریزائڈنگ آفیسر بھی اناؤنس نہیں ہونا تھا. اور ووٹنگ نہ ہونے کا طریقہ ان کے پاس جو بھی ہے وہ تو ایک اپنا کریں گے. دیکھیں نا، ہارس ٹریڈنگ کو پہلے تو چلیے ٹھیک ہے. سماویہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک یہ جو کہ ایک آپ کے منسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ووٹنگ نہ ہو اس حوالے سے، تو کیا واقعی میں آپ لوگ کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے ووٹنگ نہ ہو، جبکہ آئینی طور پہ اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد موو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ووٹنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری ایک اہم بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہی اور اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہے، یہاں تک کہ فگر کوٹ کیا گیا کہ 70 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے ایک ایک ووٹ کے لیے اس عدم اعتماد کی تحریک کے اجلاس کے حوالے سے. تو اس 70 کروڑ روپے کی آفر، جس طرح کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ پیسے بے شک لے لیں لیکن ووٹ آپ اپنی پارٹی کو دیں، آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے ایسی آفر کی؟ تھینک یو سو مچ احتشام بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. احتشام بھائی، بات یہ ہے کہ اصل میں کچھ ہوتا ایسے ہے کہ جب لوگ جو ہے نا کسی چیز کے عادی ہوں اور وہ مسلسل وہ خود کرتے آئے ہوں تو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی نظریہ وہی چیز رکھتے ہیں کہ شاید جو کام ہم کرتے آئے ہیں وہی جو ہے وہ ہمارے اپوننٹس جو ہیں وہ بھی کریں گے.
تو بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے نہ تو وہ اس ہارس ٹریڈنگ پہ بلیو کرتی ہے اور نہ ہی ہم کچھ ایسا کرنے کی کبھی بھی کوشش کریں گے. بلاول زرداری جو ہیں انہوں نے جو بھی فرمایا وہ انہوں نے شاید اس لیے فرمایا کیونکہ ان کی اپنی پارٹی جو ہے یہ سب کچھ کرتی آئی ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ہمیں وہ تو جو ہے بالکل اس پہ کوئی شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو کہ چھانگا مانگا کا ہی ہم لے لیں کہ کس طرح سے جو ہے ایک پارٹی جو ہے انہی میں سے ہی ایک پارٹی جو ہے اس نے کس طرح سے وہاں پر جو ہے لوگوں کو خریدا, کیا ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ کل کی ووٹنگ کا اور وہ سارا جو ہمارے منسٹر نے کہا ہے, دیکھیں احتشام بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو تب یہ لوگ صادق سنجرانی صاحب کے اگینسٹ جا کر یہ کام کرتے کہ اگر وہ ان کے اپنے جو ہیں مطلب انہوں نے یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ہے ان کا نام لاسٹ ٹائم جو ہے سینٹ کے لیے دیا تھا اور تبھی وہ چیئرمین بنے تھے ہماری پارٹی اور پیپلز پارٹی کی, اس سے جس پہ ہمیں پی ایم ایل این کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے عمران زرداری بھائی بھائی کا نام سننے کو ملا تھا. تو وہ ہم نے صوبہ بلوچستان کی وہ دیکھتے ہوئے کہ صوبہ بلوچستان میں پسماندگی ہے, صوبہ بلوچستان کو ہمیشہ سے نیگلیکٹ کیا گیا ہے, تو اس لیے ہم نے صادق سنجرانی صاحب کے نام پر ہم نے جو ہے ہم ان کے ساتھ متفق ہوئے تھے. نو ڈاؤٹ کہ صادق سنجرانی صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے سینٹ کو چلایا ہے, انہوں نے ہر ایک کی سنی ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے آپ تب کسی پہ اس طرح کا الزام لگائیں کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو سینٹ میں, جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا, آپ نے خود کہا احتشام بھائی کہ صادق سنجرانی صاحب کا تو کسی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, انہوں نے تو کبھی کوئی ایسی بات کی ہی نہیں. ایک بات جو قومی اسمبلی میں ہوئی اس کو آپ وہ بنا کر اور آپ اسے سینٹ کے اس پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ تو زیادتی ہے ان کے لیکن ساتھ. ان کا زور سینٹ میں چل رہا ہے نا جی, قومی اسمبلی میں ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے اکٹھے ہو کر بھی, اصل میں تو ان کا زور سینٹ میں چل رہا ہے, تو جدھر چل رہا ہے وہاں پہ وہ غصہ اتارے ہیں. بہرحال مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور فیصل واڈا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کہیں نہیں جا رہے, یہ کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں جبکہ اپوزیشن متحدہ جو ہے اس وقت اس کے ووٹ زیادہ ہیں. انشاءاللہ یہ بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. آپ کی طرف آ رہا ہوں سلمان عابد صاحب, مجھے فرمائیے گا کہ تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ فیصل واڈا صاحب نے بولا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب کہیں نہیں جا رہے. دوسری طرف حاصل بزنجو صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جس دن مجھے نامزد کیا گیا تھا میں اسی دن الیکشن جیت گیا تھا, کیونکہ کل ملا کے متحدہ اپوزیشن کے جو ووٹس ہیں ان کے پاس وہ 65 ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے پاس 38 کے قریب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرانے کے لیے سمپل میجورٹی چاہیے جو کہ 53 ووٹ بنتے ہیں. تو اگر 65 ووٹ ہیں یعنی کہ 12 ووٹس, اور وہ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی خورشید شاہ صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہٹ کے کہ جی ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے. آپ سے اب تجزیہ دوبارہ لے رہا ہوں, پھر نوید چوہدری صاحب کہیں گے کہ آپ چائے کی پیالی میں انقلاب کر رہے ہیں اور طوفان لا رہے ہیں. کوئی ہارس ٹریڈنگ کی خبریں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اعداد و شمار کو دیکھیں گے تو پھر لگے گا کہ جو بڑی آسانی سے نیا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ منتخب ہو جائے گا جس کو بھی یہ منتخب کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کھیل جو ہے اگر اس میں مثال کے طور پہ کامیابی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جو میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے, جے یو آئی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے, اور باقی جماعتوں میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو شاید حاصل بزنجوں کو ووٹ دینا نہ چاہتے ہوں. اسی لیے میں نے کہا کہ جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا جو خفیہ رائے شماری سے ہوگا, ابھی تو 65 ارکان کھڑے ہوئے نا, سب نے آج اعتماد کا اظہار کیا ہے, لیکن جس وقت یہ اور اس میں سب سے زیادہ دراڑیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے اندر ہیں. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ ووٹنگ ہوگی, اب اس کو آپ ہارس ٹریڈنگ کہیں گے کیونکہ پاکستان میں تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پارٹی ہارتی ہے وہ یہ کہے گی کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. یقینی طور پہ ہو سکتا ہے, میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی ہے کہ ابھی سے کچھ لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر دبے لفظوں میں, اور بلکہ بعض لوگوں نے بلکہ کھل کے کہا ہے کہ جو حاصل بزنجوں کے بارے میں مشاورت نہیں کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ حاصل بزنجوں کی جب نام آیا تھا تو رحمان ملک صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا تھا, اور اس وقت یہ کہا گیا کہ جب پیپلز پارٹی, دیکھیے سلمان صاحب, یہ حاصل بزنجو صاحب ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے نامنی ہے نا, جیل میں بیٹھ کے انہوں نے نامنیٹ کیا. حاصل بزنجو از آن ریکارڈ ٹو سے دیٹ کہ میاں نواز شریف صاحد نے مجھے نامنیٹ کیا. تو جب آپ کے ساتھ بیٹھی ہے نوید چوہدری صاحب کو اس پر اعتراض نہیں ہے, جو ان کے روایتی حریف تھے, خون کے پیاسے تھے سیاسی حد تک میں کہہ رہا ہوں,
اور کہتے ہیں جی کہ بڑا ہم ان کے آپس میں اختلافات رہے ہیں، تو پھر نون لیگ والوں میں بھی اختلافات ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تو سیاسی رومانس جو ہے وہ وقفے سے جاری رہتا ہے. کبھی وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. ابھی یہ چند ماہ پہلے جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نواز شریف صاحب کے بارے، وہ بھی آن ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس وقت صادق سنجرانی صاحب انتخاب جیتے تھے تو پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کر کے جو ہے نا وہ یہاں پہ جو سینٹ کے اندر جو بلوچستان کی حکومت اس وقت ختم ہوئی، بلوچستان کے انتخابات کے بارے میں اس وقت تو یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے نا بقول پی ایم ایل این کے. لیکن اب ایک نیا سیاسی رومانس ہوا ہے اور سیاسی رومانس ہوتا ہے اسی طرح کا یہ رہے گا. اس کو آپ جو مرضی اس کو نام دے دیں. اچھا نوید چوہے صاحب، مجھے بتائیے گا کہ میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ غصہ کیونکہ آپ نے نکالنا ہے، آپ کو غصہ بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کے اوپر، عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر. آصف علی زرداری صاحب بھی اس وقت نیب کی کسٹڈی میں ہیں، میاں نواز شریف صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این والوں کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے. تو وہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے وینٹ آؤٹ ہو سکے. قومی اسمبلی میں آپ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ آپ کی سمپل میجورٹی نہیں. ایک سینٹ ہے جہاں پہ آپ دونوں اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس غصے کا اظہار ہے، کیونکہ ادروائز اگر چیئرمین سینٹ مثال کے طور پہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے تو ایک عام آدمی کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان کے جو اس وقت زمینی حقائق ہیں ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چیئرمین سینٹ کے تبدیل ہونے سے. لیجسلیشن بھی اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف اپنی مرضی سے کروانا چاہتی ہے سمپل میجورٹی سے، وہ پھر بھی کروا لیں گی چیئرمین سینٹ کے تبدیل ہونے سے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ہمارے غصے کا، تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کو غیر جمہوری عمل کرنے جا رہے ہیں؟ یا تو اگر غیر جمہوری عمل کرنے ہیں تو پھر تو ہم غصے کی بات کریں. اور دوسرا، کیونکہ خود عمران خان صاحب 50 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے کیسز نیب کو نہیں بھیجے، یہ نیب کر رہا ہے، تو غصہ کس چیز کا ان پہ؟ وہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے جائیں. ان کی نیگلیجنس، ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. عوام جس طریقے سے ان کا گراف نیچے جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے. ابھی ہر ٹی وی چینل 1 سال کا ان کے رائے ہم عوام کی سنا رہا ہے اور عوام سے گفتگو کرا رہا ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے اور عوام کیا رویہ اختیار کر رہی ہے. اس لیے ہمیں ان پہ غصہ نہیں، ہمیں تو ان پہ پیار اور ترس آ رہا ہے کہ بیچارے کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ کیونکہ میرا ایک جمہوری حق ہے کہ میرے پاس میجورٹی ہے، میں اس میجورٹی کا بینیفٹ لینا چاہتا ہوں. حاصل کیا ہوگا اس سے؟ میرے سوال کا دوسرا ایسا چوہے صاحب، حاصل کیا کریں گے؟ حاصل یہ ہوگا کہ ایک نیوٹرل بندہ چاہیے جو نیوٹرلٹی لائے، پہلی بات سینٹ کے اندر. کیونکہ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بلڈوز کیا جا رہا ہے قومی اسد کیسر جو کہ ایک بہت اچھا رویہ لے کے سٹارٹ پہ بیٹھے تھے، ان کا بہت، پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی تلخیوں کی وجہ سے وہ سیٹ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. وہ بیچارے کہتے تھے میں مجبور ہوں، کیا کروں. ہر دفعہ وہ یہ فکرہ انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہوا، یہ بات میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور جب انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو بلا کے وہ رولنگ اس لیے پاس کروائی کہ یہ اسپیکر نے دینی نہیں ہے رولنگ، تو یہ نظر آ گیا کہ ان کا رویہ کیسا ہو گیا. اب کیونکہ عمران خان صاحب کی ایک بات ہے کہ جس نے گالی نکالنی ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا، جس نے گالی نکالی وہ سمسام بہاری بن جائے، وہ کبھی کوئی اور بن جائے، وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اگر فواد چودھری آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر ہو گئے تو گالی نکال رہے تو بہت مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے نوید چوہے صاحب، بڑی حیرانی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر جو پہلے چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، رضا ربانی صاحب، یہ جب صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو ہی واز آلسو ون آف دی کینڈیڈیٹس جو کہ چیئرمین سینٹ کے لیے تھے. لیکن آپ کی پارٹی نے ان کو چھوڑ کے، رضا ربانی صاحب کو چھوڑ کے صادق سنجرانی صاحب کی حمایت کی تھی، ان کو ووٹ ڈالے تھے. اور شام صاحب میں آپ کو بتا دوں، جی، اور اس ٹائم پہ آپ کو نہیں پتا لگا کہ یہ نیوٹرل آدمی نہیں ہے. میں صادق سنجرانی نہ میرا کینڈیڈیٹ تھا نہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا. ہمارا کینڈیڈیٹ سلیم مانڈی والے چیئرمین کے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. اور میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، نہیں ووٹ تو آپ نے دیے نا سر، آپ نے ووٹ تو دیے. میری بات سن لیجئے نا، میرے کینڈیڈیٹ وہ تھے، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ جب پی ٹی آئی نے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ تھی، اس نے ایک دم ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے بعد میں کہا جی نہیں میں تو بلوچستان کے بندے کو دینا ہے اور میں نہیں ان کو دینا. سلیم مانڈی بول، میرے پاس چوائس کوئی نہیں تھی اس وقت. وہ تو ایک لاسٹ کمپرومائزنگ سٹیج پہ ہمیں لا کے مارا گیا، تو ہمیں کہا چلے جس کو ڈپٹی بنا لیں، اور اس پہ انہوں نے کہا جی ہم ڈپٹی پہ ان کو ووٹ دے دیں گے، اس پہ نہیں دیں گے. حالانکہ صادق سنجرانی تو ایک نووسس تھے جن کا کہ نہ وجود تھا، نہ کسی کو پتا تھا، نہ ان کو ایکسپیرینس تھا.
ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اس کے ایک بعد جوابیہ مجھے یہ بتائیے گا صاحب، ایک دلچسپ جی بات یہ تھی کہ اس وقت پی ایم ایل این کو بار بار کہتی رہی جی کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کے رضا ربانی کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں، وہ ان کو چیئرمین سینٹ بنا جی، دیتے ہیں. جی، اس وقت ان کو بالکل. رضا ربانی نہیں ٹھیک لگا. سلمان صاحب وہ سیاست کھیل رہے تھے. اب بھی وہ سیاست کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ ان کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں. حاصل بجنجو کو سیاست ہی کھیلا نا انہوں میری نے. بات اچھا سنیں. نہیں، ایک سوال، ایک سوال نوید صاحب، ایک سوال سماویہ، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں، میاں نواز شریف صاحب کے جو نامنی ہیں حاصل بزنجو صاحب، ان کو ووٹ دینا، سپورٹ دینا کیسا محسوس ہوتا ہے سر پیپلز پارٹی کے اے ممبر پی سی میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مل کے ایک جدوجہد کرنی ہے، اور اس گورنمنٹ کے خلاف جو گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے ملک کے اندر بہت سے خطرات نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے غربت کا سطح سے بہت نیچے آپ جا رہے ہیں، اکانومی آپ نے آئی ایم ایف کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، تو ان چیزوں کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہوتی ہیں جب آپ اکٹھا چلتی ہیں. اور یہ پہلی بار نہیں جب اے آر ڈی کی سطح پہ ہم گئے تھے. سینٹ چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سر. جب اے آر ڈی اچھا کی بھارت سطح میں پہ آتا ہوں، گئے آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں، سماویہ مجھے یہ بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے، ان کا جو کانفیڈنس ہے کہ کہیں پر بھی نہیں جائیں گے، صادق سنجرانی صاحب یہیں پر رہیں گے بطور چیئرمین سینٹ، لیکن دوسری طرف اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نمبر گیم میں آپ لوگ پیچھے ہیں، اور اگر آپ لوگ واقعی میں اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو وہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا آپ کی طرف سے، جسے شبلی فراز صاحب لیڈ کر رہے تھے اور سی ایم بلوچستان جام کمال صاحب ان کے ساتھ تھے، مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ جن کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں مولانا ڈیزل اور یہ اور وہ اور واٹ ناٹ، جو عمران خان صاحب وہ کیوں گیا تھا اگر آپ لوگ اتنی کانفیڈنٹ ہیں؟ احتشام بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس شبلی فراز صاحب اور ہمارے سی ایم بلوچستان جو ہیں وہ جو گئے ہیں، تو اس پر آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے اس چیز پر برہمی کا اظہار کیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جا کر وہاں پر ان سے ووٹ نہیں مانگا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ووٹ نہیں مانگا، اور اس پہ اظہار برہمی بالکل کیا ہے عمران خان صاحب نے. اور اس چیز کو ڈیفینیٹلی مولانا فضل الرحمان کی جس طرح کی ان کا ماضی رہا ہے اور جس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس رہی ہیں، جو یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کی اجازت کے بغیر شبلی فراز صاحب نے قدم اٹھائے، تو پارٹی پالیسی، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیں احتشام بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نوید صاحب بہت محترم ہیں، بہت سینئر ہیں میرے، انہوں نے یہ فرمایا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں آپس کی تسلی کے لیے، ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے، اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ اگر ہم کوئی غلط فیصلہ لینے جا رہے ہوں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ ایسے ڈیسیجنز آپ لے لیتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹانس ہے شروع سے وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ماضی آپ دیکھ لیجئے، ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ہمیشہ اس شخص نے دین کے نام پر اس نے ہماری نوجوان نسل کو جو ہے مطلب وہ کیا، لیکن متنفر کیا. یہی تو میرا سوال ہے سماویہ کہ لیڈر آف دی ہاؤس، آپ کے لیڈر آف دی ہاؤس ان سینٹ خود چل کے ان کے پاس گئے، ان کے گھر گئے، ان سے بات چیت کریں. بیان دیا جا رہا تھا. چلے مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. سماویہ بریک کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس دوبارہ واپس، اور سلمان عابد صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا کہ کیا اگر یہ ہوتا بھی ہے کل تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو عام پاکستانی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. سلمان عابد صاحب مجھے بتائیے گا سر، اگر کل یہ کامیاب ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد پھر نئے چیئرمین سینٹ بھی آ جاتے ہیں، چلیے آپ کے تحفظات اپنی جگہ، آپ کہتے ہیں کہ ان کا اختلاف ہو جائے گا، حاصل بزنجو صاحب پہ سب کا اتفاق نہیں ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں فار اے مومنٹ کہ جی اتفاق ہو بھی جاتا ہے اور نیا چیئرمین سینٹ کیا حاصل ہو جائے گا پاکستان کے 22 کروڑ عوام؟ دیکھیں احتشام صاحب، یہ تو ایک پاور پولیٹکس کی لڑائی ہے نا. اس میں عوام کہاں سے آ گئی، اصول کہاں سے آ گیا، نظریات کہاں سے آ گئے، سوچ اور فکر کہاں سے آ گئی. یہاں تو ایک پاور پولیٹکس کی لڑائی ہے. آپ نے خود کہا کہ بنیادی نیریٹو یہ ڈیولپ کیا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے حکمران جماعت کو شکست دے دی اور ہم نے حکمران جماعت کے اوپر ایک نفسیاتی برتری حاصل کر لی ہے. اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ نفسیاتی برتری حاصل ہو جائے گی، لیکن اس پورے پاور کوریڈور کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے وہ لڑائی وہاں پہ ختم تو نہیں ہو جائے گی.
وہاں پہ لڑائی تو پھر آگے بڑھے گی, اس کے اندر اور شدت آئے گی, اس کی تلخیاں بڑھیں گی, اس کے بعد پھر یہ جو محاذرائی جو بڑھے گی اس میں پھر وہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات, پھر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات تو بہت پیچھے رہ جائے گی نا. اچھا, عام آدمی جو ہے پاکستان کی سیاست کا کیا مسئلہ ہے اس وقت کسی کا؟ آپ مجھے بتائیے. پی ایم ایل این یہاں پہ سیاست کرتی رہی ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر جو کل 2 دن بارش ہوئی ہے کراچی کے اندر, جو وہاں پہ حال ہوا ہے, اور 12 سال کی تسلسل کے ساتھ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, اور سندھ میں وہ لوکل گورنمنٹ کو کوئی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. عام آدمی یہاں کس کی سیاست کا محور ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ عام آدمی کو ہتھیار بنا کے نا ہم سب سیاست کرتے ہیں, کبھی جمہوریت کے نام پہ, کبھی عام آدمی کے نام پر, کبھی غریب آدمی کے نام پہ. اصل تو پاور پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, اور اس پاور پالیٹکس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. طاقت کے مراکز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں. اچھا نوید چوہدری صاحب, یہ بڑی زبردست, میرے تو دل کو, میری بات سنیں نوید صاحب, میرے دل کو لگی ہے بات سلمان عابد صاحب کی. آپ پھر کہیں گے کہ جی یہ چائے کی پیالی میں انقلاب لا رہے ہیں اور انہوں نے طوفان لے کر آنا تھا, لیکن کراچی میں واقعی جو بارش ہوئی ہے اور کل جو حالات تھے شارع فیصل پہ, سر میرا سوال تو سن لیں نا, آپ ضرور آئیے اس طرف. شارع فیصل پہ جو گڑھے پڑے ہوئے تھے, انڈر پاس ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دریا ہوتا ہے یا کوئی بڑی نہر ہوتی ہے. ٹریفک کا سسٹم درم برم ہو گیا تھا. 14 لوگ بجلی لگنے سے کراچی میں ہلاک ہوئے ہیں. ایک طرف تو وہ 10 سال سے آپ کی حکومت ہے وہاں پہ سندھ میں, آپ کے اوپر ہی سر سوال اٹھتا ہے. دوسری طرف میں یہ بھی بات کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے لاہور میں بارش ہوئی تھی تھوڑے دن پہلے. خیر اتنا برا حال نہیں ہوا تھا جو کراچی میں ہوا ہے, لیکن عثمان بزدار صاحب نے ٹیکسی سروس چلانا شروع کر دی تھی. تو سر از اٹ ناٹ دی ہائی ٹائم کہ اب یہ پاور پالیٹکس سے باہر نکل کے آپ کے پاس جہاں پر گورنمنٹ ہے, جہاں پہ حکومت ہے, جہاں پر اتھارٹی ہے, جہاں پر اقتدار ہے, جہاں پر بیوروکریسی آپ کے نیچے ہے, وہاں پہ آپ کوئی پلاننگ کر کے اچھی پالیسیز لائیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں. گھر میں بچے مر رہے ہیں سر, لڑکانہ میں ایڈز کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ چیئرمین سینٹ اور اس طرح کی جگہوں پہ زیادہ فوکس کریں. احتشام, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, کیونکہ ایک ریٹورک گفتگو یہ بہت عرصے سے ٹی وی پہ چلتی رہتی ہے, اور یہ گفتگو آپ کا قصور نہیں ہے, یہ جو آپ لوگ روز سنتے ہیں دیکھتے ہیں اسی حساب سے بولتے ہیں. بات یہ ہے, میرا اصل مسئلہ ہے جو کہ میرے ووٹ کے ہمیشہ رائٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے. سینیٹریٹی آف ووٹ میری 2013 کے بعد سے دیکھ لیں کیا کیا جاتا ہے. میرے ووٹوں کو جس طریقے سے لوٹا جاتا ہے اور جس طریقے سے کیا جاتا ہے, وہ میرا ووٹ ہے, وہ میرے عوام کا ووٹ ہے جو مجھے ووٹ ڈالنا چاہتی ہے, لیکن رزلٹ کسی اور ہوتا ہے. اور مجھے 2002 میں جو رزلٹ آیا تھا وہ میرا کچھ اور تھا, مجھے پکڑایا کچھ اور گیا تھا. آپ کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں یہاں جمہوریت چلنے دیتے ہیں؟ یہاں تو آپ نے سروائیول آف دا فٹس کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں کہ ہم موقع ڈھونڈیں اور دیکھیں اور اس میں سے لے کے آئیں, اور پھر ہم آگے بڑھ کے لوگوں کو شعور دیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کے یہ پرابلمز ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے, یہ بھی میرے بھائی نے کہا جی لوکل گورنمنٹ, اور تیسرا مجھے میرا فنڈ آپ کٹ کر جاتے ہیں. مجھے آپ نے کراچی سے, اور یار آپ سن لیں, میں آپ کے سلیمان یہ بری بات ہے, میں آپ کی باتوں میں بولتا نہیں, آپ میرے بولتے بعد میں بولے اپنے بیچ میں نہ بولے, بری بات ہے. میں نے آپ کے لیے بولا, ورنہ میں آپ کو بولنے نہ دیتا, یہ اچھا نہیں لگتا نا, لوگوں کو سننے دینا. آپ اس کے بعد پوائنٹ دیجیے گا, آپ اپنی جو منطق ہے بعد میں سنا دیجیے گا. اور جہاں تک یہ کہا گیا جی ایڈز کی, آپ نے فیصلہ آباد اور یہاں علاقے کے جو ایڈز دیکھی وہ ہم سے بھی زیادہ نکلی. تو یہ چیزیں ایشو ٹی وی پہ آنا کا کیا آ رہا ہے؟ کراچی کے اندر بارش کے بعد باوجود وہاں آپ کو پتا ڈرینیج پرابلم وہاں ہمیشہ رہے گا, کیونکہ پانی کسی جگہ وہاں ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا. وہاں تھوڑا سا بارش ہوگی تو یہ پرابلم آئے گی, کیونکہ وہ شہر اس طرح سے بنایا گیا ہوا ہے. لیکن سر جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں نوید صاحب کہ ایڈز کے مریض پنجاب میں, آپ نے ابھی کہا کہ ایڈز کے مریض پنجاب میں سندھ سے زیادہ ہیں. سر دس از نو آرگومنٹ کہ جی پنجاب میں ہے تو میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو صرف لاڑکانہ نظر آ رہا ہے, لیکن جو ہاں ابھی سروے ہوا, وہ جب بلاول نے یہ بات کہی تھی کہ آپ نہیں, ہم تو ہر جگہ کی بات کرتے ہیں. میرے پاس وقت بڑا کم رہ گیا. سماویہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, یور لاسٹ کامنٹس کل کے حوالے سے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ احتشام بھائی, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی کل حق کی جیت ہوگی. اور بات یہ ہے کہ مجھے صرف میں اتنا چاہتی ہوں, آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت یہ وقت ہے کہ ہم سب کو مل کر اپنی عوام کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ, عمران خان سے جتنی کوشش وہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ان سے ہو پا رہا ہے وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اگر جو ہے ہم اس طریقے سے اپنے جو جمہوری
حقوق ہیں جن کی بات نوید صاحب نے کی، ان کو استعمال کرتے ہوئے اگر بار بار ہم جو ہے چیئرمین سینٹ کو چینج کریں گے یا کسی اور کو کریں گے تو عابد بھائی والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پھر تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، پھر آپ کبھی کام نہیں کر سکیں گے، پھر آپ اسی چیز میں لگے رہیں گے۔ اور جو بات ابھی نوید صاحب نے کہی اور آپ نے کہی ہے احتشام بھائی کہ ہمارے جو کور ایشوز ہیں وہ ہمارے ہیں، ہمارے صوبوں کی ترقی اور ہمارے صوبوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا اس وقت ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا پاکستان کے لیے، اور صرف پاکستان کے لیے بہت ہو گیا کہ پچھلے 30 سال سے یہ مفادات کی جنگ جو ہے جاری ہے، اب اس کو ختم کر کے اپنے پاکستان کے لیے سوچئے۔ بہت شکریہ آپ سارے مہمانوں کا، بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا۔ جاتے جاتے اتنا کہوں گا کہ سینٹ جو ہے نا جی وہ وفات کی علامت ہے۔ سینٹ آپ کو پتا ہے کہ جب قومی اسمبلی میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایکول ریپرزنٹیشن فرام آل دی پروونسز آف پاکستان جو ہے اس کو انشور کیا جائے، لیکن سینٹ میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو سارے صوبوں سے ایکول برابری کی سطح پہ ریپرزنٹیشن کو انشور کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ محرومی جو ہے محسوس نہ کرے۔ اور یہی وجہ میں جب یہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے اور رقبے کے لحاظ سے جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر محرومیاں بہت زیادہ ہیں اور وہاں پر لوگ اپنے رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ آواز اٹھا، لا اینڈ آرڈر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، کوئٹہ میں صاف پانی کا بہت بے شمار مسائل ہیں، ان کو نیشنل لیول پہ اگر ریپرزنٹیشن ملی ہے تو میں نے یہ کہا تھا بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن دس از انفارچونیٹ، کل اس کے حوالے سے ووٹنگ ہوگی، لیکن حاصل بزنجو صاحب بھی سرٹنلی بلوچستان سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ہوتا کیا اور اس کے بعد جو بھی سچویشن ہوگی آپ کو اس کے حوالے سے انشاءاللہ اپ ڈیٹڈ رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔